أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العظيم. دنیا کو غلط راہ دکھانا نہیں آتا، دنیا کو غلط راہ دکھانا نہیں آتا، نفرت کی ہمیں آگ لگانا نہیں آتا۔ ٹیپو کے پیروکار ہیں، اس واسطے ہم کو ٹیپو کے پیروکار ہیں، اس واسطے ہم کو ظالم کے آگے سر کو جھکانا نہیں آتا۔ ٹیپو کے قتل کی جو خبر عام ہو گئی، ٹیپو کے قتل کی جو خبر عام ہو گئی، دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب شام ہو گئی، لیکن شہید مر کے بھی مرتا نہیں کبھی، لیکن شہید مر کے بھی مرتا نہیں کبھی، یہ موت کیا ہوئی انعام ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہمارے اس لائیو بیان کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 25 نومبر ہے 2021 بروز جمعرات۔ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں آپ ہمارے اس لائیو بیان کو سنتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے پیران پیر، سید الاولیاء، ولیوں کے سردار حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی کچھ جھلکیاں، کچھ واقعات ہم نے بیان کیا تھا، آپ نے اسے بہت پسند کیا، اور آج 25 نومبر کو شیر میسور، جو بالکل یوں سمجھیے کہ دنیا جانتی ہے کہ بھارت میں، بلکہ اگر یہ کہوں تو شاید دنیا کے راکٹ کے پہلے موجد، شیر میسور کے نام سے جانے جانے والی شخصیت، شہید
टीपू सुल्तान रहमत अल्लाह अलैह, जिन्होंने तमाम मज़ाहिब के दरमियान एक हम आहंगी, प्यार, मोहब्बत की जिंदा जावेद मिसाल कायम की और बड़े मुस्लिह, इस्लाह पसंद और हुर्रियत पसंद हुक्मरान थे। शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह की जिंदगी में आपको सुनाऊंगा। और यह भी सबसे पहले मैं आपको कह दूं कि शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह भी अल्लाह के वली थे, अल्लाह के दोस्त थे। अभी आप उनकी जिंदगी सुनेंगे। मैं आपको पैदाइश कहाँ हुई, वालिद का नाम क्या, वालिदा का नाम क्या, कहाँ पैदा हुए, किस तरीके से मुल्क को बचाने के लिए शहादत दी, किस तरीके से अंग्रेजों का मुकाबला किया, कौन कौन अपने गद्दार थे जिनकी वजह से हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह की जिंदगी की वो आखिरी जंग में आप शिकस्त खा गए और शहीद हो गए, कहाँ दफन हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह उनकी मज़ार पर गए थे तो क्या कहा था और किन किन लोगों ने गद्दारी की थी, वो तमाम चीजें आएगी। और आज मुल्क का सबसे पहला राजा जिसने भारत को बचाने के लिए शहादत पेश की थी, ऐसे शहीद वतन शेर मैसूर के बारे में भी आज मुल्क में कहीं ना कहीं एक आतंकी टोला है जो हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह जैसे शेर, मुल्क के बहादुर सिपाही, मुल्क के यूं समझिए कि आजादी के पहले सिपाही और पहले शहीद के ताल्लुक से भी आज मुल्क में नफरतें फैलाने वाले शेर मैसूर के ताल्लुक से कौन क्या कहता है और फिर किसने क्या कहा, इंशाअल्लाह तफसीली बात होगी। ये एक ही जगह पर आपको 50 मिनट में सारा बयान सुनने मिल जाता है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी अपनी ताकत नहीं है कि हम 50 मिनट के बयान में शेर मैसूर या किसी की भी जिंदगी को पूरी तरीके से बयान करें। हम तो सिर्फ जिंदगी की वो वाकयात या वो हिस्सा बयान करते हैं जिससे हमें हमारे सामने बहुत कुछ सबक आ जाए, हमको कुछ सीखने मिले। हालांकि उनकी जिंदगी का हर वाकया एक सबक देता है, लेकिन जाहिर बात है कि हम सारी चीजों को तो बयान नहीं कर सकते, बल्कि आपका भी काम है कि आपने पढ़ना चाहिए। और ये हिस्ट्री का मौजू है, तारीख थोड़ा सा बोरिंग होता है तारीख सुनने और सुनाने में, लेकिन अल्लाह ने वो सलाहियत दी है कि हम उसको भी एक अलग अंदाज में आप तक पहुंचाते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तो आइए, 20 नवंबर को हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह की यौम पैदाइश के तौर से जाना जाता है, माना जाता है। 20 नवंबर 1750 ईस्वी में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह पैदा हुए थे, इसलिए 20 नवंबर को मुल्क भर में यौम पैदाइश के बहुत सारे प्रोग्राम मनाए जाते हैं। मैं खुद भी मैसूर गया था और कई जगहों पर मैंने हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह की जिंदगी को बयान करने के लिए 20 नवंबर को मैं गया हूं। लेकिन पिछले हफ्ते में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की हम जिंदगी बयान कर रहे थे 17 नवंबर या 18 नवंबर को, इसलिए ये मामला नहीं हो पाया था। तो आज 25 नवंबर को हम बयान कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, पहले बुनियादी बेसिक बात जान लीजिए कि शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह 1750 ईस्वी 20 नवंबर को पैदा हुए थे और उर्दू तारीख के एतबार से आपकी तारीख पैदाइश 20 जिलहिज्जा 1163 हिजरी है। जी हाँ, 1163 हिजरी। अभी क्या चल रही है भाई? 1443 हिजरी। तो इस एतबार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने साल पहले पैदा हुए थे। और आप कहां पैदा हुए, तो मैं आपको बता दूं कि दीवान हाली करके एक मकाम है और वहां आप पैदा हुए थे। और अभी भी दीवान हाली जो मकाम है, मौजूदा दौर में भी जो मुल्क का हमारा कर्नाटक का बड़ा मशहूर शहर है बेंगलोर, और वहां से 33 किलोमीटर की दूरी पर शिमाल में ये दीवान हाली ये मकाम है जहां पर हजरत शहीद टीपू सुल्तान पैदा हुए थे। आप रहमतुल्लाहि अलैह का नाम क्या था ये भी आप समझ ले। आप रहमतुल्लाहि अलैह का नाम एक बुजुर्ग, क्योंकि अल्लाह वालों से ये लोग बड़ा इश्क बड़ा प्यार करते थे, तो एक बुजुर्ग थे टीपू सुल्तान औलिया के नाम पर आप रहमतुल्लाहि अलैह का नाम भी टीपू के नाम से मशहूर हुआ। हालांकि आपका असल जो नाम है फतेह अली टीपू है जी, और एक बुजुर्ग थे टीपू सुल्तान औलिया के नाम से, तो उनके नाम पर आपका नाम रखा गया और मशहूर हुआ। आपके वालिद मोहतरम, आपके अब्बा हुजूर, आपके डैडी, आपके फादर का नाम हैदर अली और आपकी अम्मी जान का नाम फखरुन निसा था। ये हो गई बुनियादी मालूमात।
میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے والد محترم حیدر علی یہ ایک ایسے بہادر گزرے ہیں کہ جنہوں نے 50 سال تک انگریزوں سے لڑائی لڑی. آپ اندازہ لگائیں, 50 سال تک انگریزوں سے لڑائی لڑی اور ان کے دانت کٹتے رہے. ہر مقام پر انگریز ان سے ہارتے رہے, انگریزوں کو یہ شکست دیتے رہے. اسی لیے حیدر علی رحمت اللہ علیہ نے بچپن ہی سے اپنے بیٹے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی زبردست انداز میں فوجی ٹریننگ کی تھی, کیونکہ 50 سال انگریزوں سے لڑنے والے حیدر علی کے بیٹے ہیں حضرت شہید فتح علی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ. تو جیسا باپ ویسا بہادر بیٹا. تو باپ نے بھی باقاعدہ اپنے بیٹے ٹیپو رحمت اللہ علیہ کی پڑھائی, ان کی فوجی ٹریننگ اور ان کی گھوڑ سواری, ان کی تلوار بازی پر خاص توجہ حضرت حیدر علی نے دی, اور ان کی سیاسی تربیت بھی, جسے ہم آج کے اعتبار سے کہیں گے کہ پولیٹیکل راجنیتک اعتبار سے کہ رعایا کو کیسے سنبھالنا ہے, ملک کو کیسے سنبھالنا ہے. باقاعدہ ان تمام چیزوں پر فوجی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ حیدر علی نے بچپن ہی سے حضرت ٹیپو پر ان چیزوں کا دھیان دیا. اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے, جی ہاں, بس یہی قول اکثر جہاں بھی بات ہوتی ہے تو دہرایا جاتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جملہ بھی انہوں نے کب کہا تھا. جی ہاں, مشہور قول ہے, اور یہی قول ہے جو ہماری ہمت کو بڑھاتا ہے, ہمارے حوصلے کو بڑھاتا ہے, ہمارے جذبے کو بڑھاتا ہے کہ جیو تو شیر کی طرح جیو, بالکل ڈیرنگ کے ساتھ, بے باکی کے ساتھ, ایمانی حوصلے کے ساتھ جیو. بھلے ہی ایک دن کی زندگی کیوں نہ ملے, لیکن گیدڑ کی ڈر کر, خوف کھا کر, بزدلی کے ساتھ, تلوے چاٹتے ہوئے, دلالی کرتے ہوئے 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. جو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی تو جیو. گویا کہ ہم کو یہ بھی پیغام مل رہا ہے اس جملے سے. ناظرین, میں آپ کو بتا دوں حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی گزاری. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایکچوئل میں آج ہم مسلمان تو ہیں, لیکن ہماری زندگی مسلمان کی جیسی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے, ہماری وجہ سے دین بدنام ہو رہا ہے. تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی ایک سچے پکے مسلمان کی زندگی گزاری. اور مسلمان کو ظاہر بات ہے کہ قرآن پیغام دیتا ہے, نبی محترم اور اسلام کی تعلیمات بتاتی ہے کہ کسی بھی قسم کی نفرتیں نہیں ہونا, کسی بھی قسم کا تعصب نہیں ہونا, کسی بھی قسم کا کوئی ذاتی واد نہیں ہونا. تو ٹیپو سلطان کی زندگی کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ہر طرح کے تعصب, نفرت, ذاتی واد, نسل واد, برادری واد, دھرم واد, ہر قسم کے واد وواد اور ہر قسم کی نفرتوں سے آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی پاک تھی, کبھی نفرت نہیں کیا ہے. جی, یہی وجہ ہے کہ جب ہم آپ کی زندگی پڑھتے ہیں تو آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں, حضرت شہید ٹیپو سلطان کی زندگی میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی فوج میں کئی ہندو بھائی بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے. جی ہاں, ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی فوج میں بڑے بڑے عہدوں پر کئی ہندو بھائی تھے. اور آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک خاص وصف اگر کہے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خاص بات یہ تھی کہ آپ ہمیشہ, دیکھو مسلمانوں ایک بہت بڑا پیغام مل رہا ہے ٹیپو سلطان. آج دیکھو کیا ہوتا ہے, ایکچوئل میں یہ سب باتیں بھی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے بھی دیکھا 20 نومبر کو ایک جگہ میں نے دیکھا چوک میں مسلمان جوان جو ہے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی برتھ ڈے منا رہے ہیں, یوم پیدائش منا رہے ہیں, اور جناب ڈی جے لگا ہوا ہے اور جھنڈے لے لے کے ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ اور ادھر میں خود اس علاقے میں گیا, میں نے اس مسجد میں وہاں پر مغرب کی نماز پڑھائی, میں خود اس پروگرام میں جانے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن یہ میں نے سارا نظارہ دیکھا تو میں نہیں گیا. میں نے کہا یار یہ تو عجیب بات ہے, ہم حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو اور بدنام کر رہے ہیں. حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ گانے بجانے, موسیقی,
ان تمام چیزوں سے دور تھے، سچے عاشق رسول تھے، اور عاشق رسول اسلام کا ماننے والا کبھی بھی ڈی جے وی جے موسیقی ناچ گانا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور آج ہو کیا گیا کہ امت ہر جگہ کسی کے نام پر ان کو بھی بدنام کر رہی ہے۔ جیسے میں نے پچھلے ہفتے کہا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایسی ایسی چیزیں ہم نے گھڑ لی ہے، بنا لی ہے، کہ جن کا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر کی زندگی سے، ان کی تعلیمات سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ ہم چھپریوں نے، ہم جھوٹوں نے ایسی ایسی چیزیں بنا لی ہوئی ہے۔ تو ایسے ہی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش آپ جشن منا رہے ہیں، تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے تو آؤ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی زندگی کی خاص بات یہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، وضو سے رہتے تھے۔ جی ہاں، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ چلتے پھرتے بھی قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور قرآن پاک کی تلاوت بڑی پابندی سے کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے جوانوں کو 5-5 گھنٹہ واٹس ایپ پر ہے، فیس بک پر بیٹھنے کے لیے، انسٹاگرام پر بیٹھنے کے لیے، سوشل میڈیا پر ہے، اور چیٹنگ کے لیے مل جاتے ہیں، لیکن 20 منٹ میں ایک پارہ ختم ہوتا ہے اگر سچی ایمانداری سے پڑھا جائے تو۔ آج ہم کو قرآن پاک کے لیے 20 منٹ ہم نکالنے کو تیار نہیں۔ جوانوں سنو، حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت بہت ہی پابندی سے کیا کرتے تھے۔ جی اور سنو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنا بڑا سلطان، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا حکمران ہونے کے باوجود حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی زندگی ایک عام انسان کی طرح زندگی تھی، بڑے سیدھے سادے انداز میں زندگی گزارتے تھے۔ کہ بھائی آج ہم تو تھوڑا سا اگر جناب بڑے ہو گئے تو پھر تو ہمارا قدم جو ہے زمین پر ٹکتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ آج آپ دیکھو یہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ اتنے بڑے حکمران، ملک جب ہندوستان ایسے چھوٹا ووٹا نہیں تھا، جیسے میں نے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا کہ 50 سال اس شخص نے حکومت کیا، اور ہندوستان یہاں سے لے کے افغانستان تک تھا، اور ایسے ملک پر حکومت کرنے والے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ تہجد نہیں چھوٹ رہی ہے، اور ان کا حال یہ کہ اپنے ہاتھوں سے تسبیح بنا رہے ہیں، ٹوپیاں بنا رہے ہیں، اور اس سے جو کمائی ہو رہی ہے اسی سے اپنا گھر خرچ چلا رہے ہیں۔ آج تو نگر سیوک بنا تو اپنی زندگی میں کم از کم 50 لاکھ کا گھپلا تو کر ہی لیتا ہے، اور آمدار بن گیا، خاصدار بن گیا، ممبر پارلیمنٹ بن گیا، تو پھر تو جناب ماشاءاللہ کم از کم 2-3 نسلوں کا انتظام تو ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ لوگ وہ تھے، حضرت شہید ٹیپو سلطان بالکل سادہ زندگی۔ کیوں؟ آج تو اگر ملک کے پی ایم بن جاؤ آپ تو جناب 15-15 لاکھ کا سوٹ پہنتے ہیں آپ، 15-15 لاکھ کا ڈریس پہنتے ہیں آپ، کروڑوں روپے تو آپ کے ہوائی سفر پر خرچہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی یاتراؤں پر خرچہ ہوتے ہیں۔ پیسہ کس کا؟ جنتا کا۔ پیسہ کس کا؟ عوام کا۔ پیسہ کس کا؟ ملک کا۔ لیکن یہ بڑے بڑے حکمران، یہ شہید وطن جو بھارت کے لیے سب سے پہلے لڑ کر شہید ہونے والے راجا ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی بالکل سادہ زندگی تھی، یہاں تک کہ آپ تعجب کریں گے کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ زمین پر کھدڑ بچھا کر، کھدڑ جس کو ہم بولتے نا، کھدڑ بچھا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سو جایا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ تھی سادگی، اور ہر طرح کی بناوٹ سے دور۔ جی، مصنوعیت، آرٹیفیشل زندگی، جی ہاں، وہ دکھاوا اور یہ وہ تمام چیزوں سے آپ رحمت اللہ علیہ پرہیز کیا کرتے تھے، جبکہ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ اتنے زبردست طاقتور حکمران کہ جس سے انگریز تھر کانپتے تھے، مگر آپ کا یہ حال کہ ہمیشہ آپ باوضو رہتے تھے، ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے نمازوں کا اہتمام، کبھی نماز تکبیر نہیں چھوٹتی تھی۔ میں نے وہ مسجد بھی جا کر دیکھا ہوں کہ جہاں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اکثر نماز پڑھتے تھے۔ جی ہاں، میں وہ مسجد میں بھی گیا ہوں، جی الحمدللہ، میری پوری فیملی ہم لوگ گئے تھے یہاں پر، وہاں پر اس جگہ پر جہاں پر آپ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ہے نا۔ آج حال یہ ہے مسلمانوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کے حال دیکھو، ہمارے بادشاہوں کے حال دیکھو۔ جب اللہ نے بادشاہ بنایا تھا، آج غلاموں سے بھی بدتر ہماری زندگی ہو گئی ہے۔
آج ہم کو ماب لنچنگ کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، گاجر و مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، پانی سے زیادہ خون ہمارا سستا ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق ختم ہو گیا۔ ہمارے بادشاہوں کا یہ حال تھا کہ ان کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی، ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ٹیپو سے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹا سا اگر کاروبار کرتے ہیں تو جناب چھوٹی سی نوکری کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی فیملی چلاتے ہیں۔ فیملی بھی کتنی بڑی ہے آج، ہم دو ہمارے دو، بس۔ اس سے زیادہ مسلمان کو بھی ایسا لگ رہا نہیں مہنگائی بہت ہے، ابھی تو 120 پیٹرول ہو گیا، کیسا پالے گا اولاد کو؟ چھوٹی چھوٹی فیملی ہے، پھر بھی ہم کو نماز کے لیے فرصت نہیں ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ جمعہ کو چلے جاتے ہیں تاکہ مسلمان باقی رہے، کیوں؟ مسجد کی طرف ہمارا قدم نہیں بڑھتے ہیں۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی تھی۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، سمجھ کر پڑھا کرتے تھے، اور بہت کچھ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن سے سیکھا، نکالا، عمل کیا، اور پھر شیر کی طرح بہادری سے گیدڑوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، مگر ماگھار یا ظالم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں۔ جی آؤ، اور ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کی ایک خاص عادت تھی۔ پہلے بادشاہ ایک دوسرے کو فرمان لیٹر جب لکھتے تھے تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی کسی کو لیٹر لکھتے، شاہی فرمان جب لکھتے، تو وہ لیٹر کی شروعات کیسے کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، بڑا کرپالو ہے، بڑا دیالو ہے۔ یعنی کسی کو بھی لیٹر جا رہا ہے تو پہلے کیا لکھا ہوتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اور یوں ہی نہیں، آپ رحمت اللہ علیہ عربی بہترین جانتے تھے، فارسی بہترین جانتے تھے، فرانسیسی بہترین جانتے تھے، انگریزی، عربی، اردو بہترین جانتے تھے، بولتے تھے۔ ساری یہ زبانیں زبردست انداز میں آپ کو آتی تھی، اور آپ رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود ایسا نہیں، بلکہ ان بزرگوں کا اور ان حکمرانوں کا ہمارے یہ حال تھا کہ آپ کو کتابیں پڑھنے کا، مطالعے کا بھی بڑا شوق تھا۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ خود آپ کی لائبریری، جو پرسنل لائبریری تھی، آپ کی خود کی لائبریری، اس میں 2000 سے بھی زیادہ کتابیں موجود تھی۔ آج معاف کرنا مجھے، آج علماء کے گھر میں جلدی سے 2000 کتابیں نہیں ملے گی۔ جی ہاں، تھوڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج مطالعے کا شوق ختم ہو گیا۔ آج تو ہم سب کا یہ حال ہو گیا جناب کہ مسئلے بھی جو ہے مفتی گوگل سے پوچھ رہے ہیں۔ جی ہاں، کچھ بھی دین کا پیغام بھی دیکھنا ہے تو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ کتابیں اب ہمارے ہاتھ میں نہیں آ پا رہی ہے۔ آپ کو مطالعے کا بہت شوق تھا، اور میں آپ کو بتا دوں جوانوں سنو، آپ کا جو فیورٹ سبجیکٹ تھا، مضمون تھا آپ کا، وہ سائنس تھا، فیورٹ سبجیکٹ۔ آپ رحمت اللہ علیہ، اسی لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ آپ کو بر صغیر کا راکٹ ساز کہا جاتا ہے۔ پہلا راکٹ زبردست انداز میں اگر کسی نے دنیا کے سامنے اگر پیش کیا تو وہ حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا۔ جی ہاں، اور یوں سمجھیے آپ کہ آپ کا معاملہ یہ بھی تھا، میں ایک دم خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا جو اسٹائل تھا، آپ دوسرے حکمرانوں کے طرح نہیں تھے کہ سب کو بس آرڈر دے دیے، جاؤ نپٹ لو، لڑو اس سے، کوئی بچنے نہ پائے، یہ نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ، حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ صرف محلوں میں بیٹھ کر فوج کو حکم نہیں دیتے تھے کہ جاؤ اور مرو، بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ، شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شیر میسور کا یہ حال تھا کہ آپ خود ہر جنگ میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان میں شانہ بشانہ ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر باقاعدہ دشمنوں کے سامنے کھڑے رہتے تھے اور لڑتے تھے۔ آپ خود موجود رہتے تھے ہر جنگ میں۔ جی، اور آپ رحمت اللہ علیہ ایک بہترین جنگجو تھے۔ آپ نے اپنے زمانے میں فوج کا جو سسٹم ہے وہ ایک دم اپڈیٹ کیا، بالکل اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی سے اس وقت فوج کو لیس کیا۔ پیدل فوج کو سواروں اور توپ خانوں کی شکل میں آپ نے باقاعدہ اپڈیٹ کیا، منظم کیا۔ ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے کہ پہلے پیدل فوجی جاتی تھی، پیدل لڑائی ہوتی تھی، لیکن حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ فوج کو اپڈیٹ کیا نئے اسٹائل میں، ہر طرح سے جدید ٹیکنالوجی سے۔
جی، اور پھر حال یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جناب پھر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 4 مئی، جیسے میں نے آیت پڑھی نا، میں نے آیت پڑھی شروع میں خطبے میں، کل من علیہا فان، ہر نفس کو فنا ہونا ہے، ہر جان کو فنا ہونا ہے، باقی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور آیت الکرسی کی آیت بھی میں نے پڑھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ باقی رہنے والی ذات، زندہ قیوم صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر جناب میں آپ کو بتا دوں کہ 4 مئی 1799 عیسوی کو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، وہ افسوسناک لمحہ بھی آیا، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ایک وقت ایسا بھی آیا، 4 مئی کا دن تھا 1799 کا، کہ سرنگا پٹنم ایک مقام ہے انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے، اور پھر صرف ایسا نہیں کہ انگریزوں سے لڑتے لڑتے صرف انگریزوں کی وجہ سے ہارے، نہیں، ہمیشہ ہمارے تاریخ میں، ہسٹری میں ملتا ہے کہ ہماری اپنی شکست میں کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے منافقوں اور ہمارے اپنے قریبی غداروں کا ہاتھ ہوتا ہے، ورنہ ہماری جنگیں جو ہے اکثر آپ جب بھی ہسٹری پڑھیں گے تو ہماری جنگیں جہاں بھی ہم ناکام ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں ہمارے اپنے غدار ہی شامل رہیں گے، ہمارے اپنے قریبی غدار شامل رہیں گے۔ جی ہاں، تو پھر وہ وقت بھی آیا 4 مئی 1977 کو کہ کچھ اپنوں کی غداری کی وجہ سے قرآن پاک کی آیات پڑھتے پڑھتے حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شرِ میسور شہید ہو گئے۔ جی ہاں، اور اس حال میں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب شہید ہوئے ہیں اپنے جاباز سپاہیوں کے درمیان پڑے ہوئے ہے آپ کی لاش بھی، اور یہ حال تھا، ہسٹری میں ملتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ شہید ہونے کے بعد بھی آپ کے ہاتھوں میں، مٹھی میں مضبوطی کے ساتھ آپ کے فولادی پنجوں میں تلوار تھی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ بڑی طاقت اور بڑی مصیبت اور بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں سے وہ تلوار نکالی گئی۔ شہید بھی ہاتھ میں تلوار ہے، لاش پڑی ہے۔ الحمدللہ میں وہ جگہ بھی گیا آج سے 3 سال پہلے، اور اس جگہ سے بھی میں نے باقاعدہ آپ کو وہاں کی بھی ویڈیو دکھایا تھا۔ میں وہ جگہ گیا جہاں آپ رحمت اللہ علیہ کی لاش وہاں پر شہید ہو کر آپ پڑے تھے، اور حال یہ تھا، یہ بھی سن لو، حال یہ تھا، یہ بھی سن لو کہ شہید رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں کھلی تھی تو انگریز شہید ہونے کے باوجود بھی قریب آنے کو ڈرتا تھا کہ کہیں اٹھ تو نہیں جائیں گے، اس لیے اتنا ڈر انگریز پر تھا کہ کہیں اٹھ تو نہیں جائیں گے۔ اس لیے میں نے ایک شعر آپ کو بتاؤں کہ ایک شعر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں عزت وہی رہی، لوگوں کے دل پہ اس کی حکومت وہی رہی، دیکھا نہ ہم نے ایسا کسی کا بھی دبدبا، دیکھا نہ ہم نے ایسا کسی کا بھی دبدبا، مر بھی گیا تو ٹیپو کی دہشت وہی رہی۔ شہید ہونے کے بعد بھی حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا جو دبدبا تھا انگریزوں پر وہی تھا، انگریزوں پر وہی دبدبا تھا۔ جی ہاں، اس لیے آج میں آپ کو بتا دوں کہ پھر 1799 4 مئی کو آپ شہید ہو گئے، اور جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے تھے تو اس کا منظر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جی ہاں، آج میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا آج بھی یہ مقام ہے کہ آج بھی انگریز حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا مجسمہ بنا کر انگریزوں نے آج بھی میوزیم میں رکھا ہے، اور ان کے ساتھ باقاعدہ بازو میں ایک میزائل بھی بنا کر رکھا ہے، یعنی وہ مانتے ہیں کہ وہ ایک ایسے بہادر تھے جنہوں نے ہندوستان میں ہم سے جم کر لڑا، یعنی انگریز بھی مانتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ایسا بہادر ٹیپو سلطان تھا جس نے ہم سے جم کر لڑا، مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گیا، مگر انگریز بھی مانتے ہیں کہ ہم سے کمپرومائز نہیں کیا، ہاتھ نہیں ملایا، ڈرا نہیں، گھٹنے نہیں ٹیکا،
آج بھی وہ ٹیپو کو ایک بہادر وطن پرست سپہ سالار مانتے ہیں، عزت دیتے ہیں آج بھی، مگر ملک میں آج بھی انگریزوں کی اس وقت بھی جو وفاداری کرنے والے تھے ان کی اولاد آج بھی حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے نفرت کا ماحول ان کے خلاف بناتی ہے۔ حالانکہ حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کئی لوگوں نے، ہندو رائٹروں نے باقاعدہ لکھا ہے، کئی چیزیں لکھی ہے، ہندو رائٹروں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ہندو ویرودھی کیسے ہو سکتے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تو جناب وہ واحد بادشاہ تھے جنہوں نے کبھی بھید بھاؤ نہیں کیا، مذہبی بھید بھاؤ نہیں کیا، نفرتیں نہیں کی، بلکہ میں آپ کو بتا دوں پروفیسر رام پنیانی ہندو بھائی ہے، زبردست اللہ نے صلاحیت دی اور ڈیرنگ کے ساتھ بولتے ہیں، تو پروفیسر رام پنیاری نے لکھا ہے کہ 1970 میں خود RSS نے جو کتاب لکھی اس میں حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری اور ملک کے لیے وہ انگریزوں سے کیسے بہادری سے لڑے، خود RSS نے 1970 میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں کتاب لکھی، بھارتی سیریز جی۔ اور آج ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے زہر اگل رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسٹیٹ ہے کرناٹکا، وہاں پر بڑے قداور نیتا ہے یدیورپا، آپ جانتے ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے میں نے دیکھا، باقاعدہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ آج سے 3 سال پہلے جب الیکشن آیا تو یدیورپا کو جب ووٹ مانگنا تھا تو آج بھی انہوں نے ووٹ مانگنے کے لیے حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا ڈریس پہنا، لباس پہنا، پگڑی پہنی، ہاتھ میں تلوار لے کر پرچار کرتے پھر رہے تھے، یعنی بتا رہے تھے کہ بھائیو میں بھی ٹیپو کی طرح بہادر ہوں اور ٹیپو کے علاقے کا ہوں، مجھے ووٹ دو۔ جی ہاں، لیکن آج افسوس ہے کہ اسی علاقے میں حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف نہیں ہو رہی ہے بلکہ بدنامی ہو رہی ہے۔ آج ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا جنم دیوس بڑے دھوم دھام سے خود حکومت کی جانب سے منایا جانا چاہیے تھا، لیکن آج ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا صرف یہ قصور کہ وہ مسلمان ہیں۔ جی ہاں، اس وجہ سے آج ان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ پروفیسر رام پنیانی کہتے ہیں کہ جس ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوؤں کا دشمن اور مندروں کا توڑنے والا آج کچھ شیطان بتا رہے ہیں، اسی حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ملتا ہے کہ اس نے اس مندر کی بھی مرمت کروائی جس کو خود ہندوؤں نے توڑا تھا۔ پورا واقعہ ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ مندروں کے لیے دان دیا، جی ہاں، مندر کی مرمت کروائی، ریپیئر کروایا۔ انڈین ایکسپریس میں ایک آرٹیکل آیا تھا جس کہ کس طرح ایک جگت گرو کے آشرم اور مندر کے رکھ رکھاؤ کے لیے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے دان دیا تھا۔ تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ انگریز ویرودھی کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میں جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو شبینہ ادیب کی باقاعدہ پوری کی پوری نظم جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں باقاعدہ انہوں نے یہ شعر کہا ہے، مندر اور مسجد دونوں کو تو نے دی جاگیریں، مندر اور مسجد دونوں کو تو نے دی جاگیریں، یکجہتی کس کو کہتے ہیں تجھ سے رہبر سیکھیں۔ آج کے لیڈر قومی ایکتا کسے کہتے ہیں، ہندو مسلم پریم کسے کہتے ہیں، وہ ٹیپو سے سیکھیں۔ مندر اور مسجد دونوں کو تو نے دی جاگیریں، یکجہتی کس کو کہتے ہیں تجھ سے رہبر سیکھیں، ہندو مسلم سب تیرے تھے تو تھا سب کا جانی، تیرے ماتھے پہ لکھا تھا سچا ہندوستانی، اپنے وطن کی خاطر تو نے، اپنے وطن کی خاطر تو نے لٹا دی اپنی جان، ہے ٹیپو سلطان، ہے ٹیپو سلطان۔ ہو سکتا ہے میں آخر میں سنانے کی کوشش کروں لیکن بیچ میں شعر مجھے یاد آ گیا تھا کہ کس طریقے سے ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی دی اس ملک کے لیے۔
جی ہاں، مگر آج ملک میں اس وقت بھی جو انگریزوں کے وفادار تھے آج ٹیپو کے خلاف بدنامی کرتے ہیں۔ پروفیسر رام پنیانی کہتے ہیں کہ 1980 کے بعد یہ اٹل بہاری واجپئی، یہ ان کے الفاظ ہے رام پنیانی کے، کہ یہ اٹل بہاری واجپئی، مرلی منوہر جوشی کی جو گینگ ہے، انہوں نے مسلمان بادشاہوں کو اتیاچاری بلاتکاری بتا کر آج کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ خیر، میں تو کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن اتنا تو میں اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب ایسے شیر میسور جو وطن کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے والا راجا ہے، جب ایسے لوگوں کو جب بدنام کیا جاتا ہے صرف مسلم دشمنی میں، تو کلیجہ کانپ جاتا ہے کہ ملک کو کس سمت لے جایا جا رہا ہے اور کتنی گھٹیا قسم کی، نیچ قسم کی سیاست اور راجنیتی کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، اس لیے آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سچا اتہاس، سچی تاریخ، سچی ہسٹری لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اور پروفیسر رام پنیانی کی میں جب تقریر سن رہا تھا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نفرتوں کا ماحول ختم کیا جائے اور سچی تاریخ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے آج کہ انہوں نے برہمنوں کا قتل عام کیا، ہندوؤں پر اتیاچار کیا۔ پروفیسر کہتے ہیں کہ 1970 میں تو خود RSS نے ان کی تعریف میں کتاب لکھی۔ 2 سال پہلے ہمارے اس پیارے ملک بھارت کے راشٹرپتی رام ناتھ کووند، انہوں نے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو مہایودھا، مجاہد آزادی اور سوتنتر سینانی کہا۔ لیکن کیا کرے، ابھی تو ایسے ایسے پاگل پیدا ہو گئے، ایک بھکتن، اندھ بھکتن، گوبر بھکتن، جاہل قسم کی عورت آج وہ شہید چندر شیکھر آزاد سے لے کر بھگت سنگھ سے لے کر شہید اشفاق اللہ، شہید عبدالحمید، ٹیپو سلطان اور تمام ہی ہندو مسلم سوتنتر سینانیوں کی بے عزتی کر رہی ہے۔ جی ہاں، مجاہدین آزادی کی بے عزتی کر رہی ہے۔ لیکن ایسے لوگ حکومت کے بہت قریبی ہیں، کیونکہ حکومت کو ایسے لوگوں کی سخت ضرورت ہے۔ نہیں، اس سے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے، ملک میں امن و امان کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ سچائی یہ ہے دوستو، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد راجا ہے جنہوں نے کسی بھی طرح سے انگریزوں سے کمپرمائز نہیں کیا، بلکہ اس وقت بھی نظام اور مراٹھا، اس وقت بھی آپ پوری ہسٹری پڑھنا، کیونکہ ہم ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتے، آپ نے پوری ہسٹری پڑھنا کہ اس وقت بھی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے نظام اور مراٹھا دونوں کو خط لکھا کہ ہم آپس کے مسائل آپس میں حل کر لیں گے، مگر یہ انگریز ودیشی ہے، ان کو باہر رکھو۔ یعنی حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے راجا ہے جنہوں نے انگریزوں کا پرزور انداز میں وروध کیا، مخالفت کی انگریزوں کی۔ اس لیے انگریزوں نے بھی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف پروپیگنڈا خوب کیا، جیسے آج ہو رہا ہے۔ اور اس وقت بھی جب انگریزوں نے دیکھ لیا تھا، میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھی جب انگریزوں نے دیکھ لیا تھا کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو ہرایا نہیں جا سکتا، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے جنگ جیتی نہیں جا سکتی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھی انگریزوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہم کھلم کھلا ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے لڑ نہیں سکتے۔ تو پھر اس وقت انگریزوں نے دیکھا کہ پوری ٹیم میں کون ایسا ہے جس کو پیسے کی لالچ دے سکتے ہیں، جس کو عہدے کی لالچ دے سکتے ہیں، پھر کون کون ایسے غداری کر سکتے ہیں۔ تو ہر جگہ ٹولی میں اگر مان لو ایک بادشاہ ہے اور اس کے 100 قریبی لوگ ہیں، تو 100 میں سے 10-15 تو مل ہی جائیں گے جن کو پیسہ چاہیے، لالچ ہے، یا ان کو عہدہ چاہیے، ڈگری چاہیے، تو پھر غدار اپنی صفوں میں اپنے قریبی لوگوں میں مل جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی پھر انگریزوں نے چال چلی کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے ہرایا نہیں جا سکتا، تو پھر خریدنا شروع کر دیا۔ اور پھر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے محل میں ہی کچھ لالچی اور غدار مل گئے، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی قریبی ساتھی تھا میر صادق، اس نے بھی انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا۔ جی ہاں، انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا۔ پھر محل کے اندر موجود غدار میر صادق نے انگریزوں کی مدد کی، اور جب آخری جو حملہ ہوا جس میں آپ رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے، اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس آخری بڑے حملے کی خبر جب حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو دی گئی تو اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے، بس لقمہ ہاتھ میں لیا تھا۔ مجھے یاد ہے آج سے 20-25 سال پہلے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ پر سیریل بنائی گئی تھی دا سوڈ آف ٹیپو سلطان۔ جی ہاں، اس زمانے میں جناب یہ ماحول ہوتا تھا کہ جس وقت ٹیپو سلطان کی سیریل آتی تھی، وہ جنہوں نے رول ادا کیا میں نے بمبئی میں ان سے ملا بھی ہوں، اور ابھی تو میں غالباً پچھلے مہینے میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے جو خانوادے کے ہے منصور علی صاحب،
میں نے ان سے بھی مل کے آیا ہوں، وہ اور میں مالیگاؤں میں 12 ربیع الاول کو مالیگاؤں میں ہم لوگ ساتھ میں تھے، ایک شادیوں کا 163 نکاح میں، تو میں ان سے بھی ملا ہوں، انہوں نے مجھے وہاں آنے کی اسپیشل دعوت بھی دی ہے۔ جی ہاں، تو خیر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جب آپ آخری جو حملہ ہوا تو اس وقت آپ کھانا کھا رہے تھے کہ لقمہ چھوڑ کر مقابلے کے لیے دوڑ پڑے۔ اس وقت ان کے کچھ وفادار، اب میں آپ کو بتاؤں وہ جو جملہ تھا نا، وہ جملہ کب کہا تھا؟ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو اس وقت جب آپ کے کچھ وفادار ساتھیوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ سلطان اس وقت ہم بہت مٹھی بھرے ہیں، ہم تھوڑے سے ہیں، سلطان بہتر تو یہ ہوگا کہ ہم محل کے جو خفیہ راستے، کیونکہ محلوں میں خفیہ راستے ہوتے تھے، جی ہاں، تو محل کے خفیہ راستے سے ہم یہاں سے نکل جائیں، بھاگ جائیں، اپنی جان بچا لیں، ہے نا، آپ یہاں سے نکل جائیں، ہم یہاں کے حالات سے نپٹ لیں گے۔ تو اسی وقت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وفادار ساتھیوں کو جو جملہ کہا تھا وہ تاریخ کا مشہور جملہ، حوصلہ مند جملہ بن گیا اور جرأت و بے باکی کی مثال وہ جملہ بن گیا۔ وہ جملہ اس وقت انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا جب وفادار ساتھی کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ نکل جائیں، ہم ان سے نپٹ لیں گے، کیونکہ ابھی ہم مٹھی بھر ہے اور یہ پورے انگریزوں نے غداروں کے ساتھ مل کر پوری طریقے سے حملہ کر دیا ہے، آپ نکل جائیں۔ 4 مئی 1799، 4 مئی کا دن تھا 1799 کا، تو اس وقت شیر مسور نے اپنے وفادار ساتھیوں کو یہ جملہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور پھر اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑتے 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 4 مئی 1799 کو آپ رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ جی، اور آپ کو بتاؤں کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہونے والے بھارت کے پہلے راجا بن گئے۔ یہ ہے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی۔ جی ہاں، ساری چیزیں ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ سیریل کتنے سال چلی تھی، تو ہم کیا بیان کریں گے؟ ایک ایک سیریل 35 40 منٹ کی ہوتی تھی، خیر اس میں مرچ مسالہ میوزک سب ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ کو تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن آج میں آپ کو بالکل یہ پیغام دوں گا اشعار کی شکل میں کہ جناب آج بھی میں خاص طور سے اس وقت مسلمانوں میں ایک ڈر اور خوف کا ماحول بنا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے پیارے ملک بھارت میں بھی ایک دم گھٹیا قسم کی، نیچ قسم کی راجنیتی ڈر اور خوف کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، اور کچھ دلال چینل باقاعدہ لگے ہوئے ہیں ایسا ہی ماحول بنانے کے لیے، ستا کی دلالی کر رہے ہیں۔ جی، اور ابھی یو پی الیکشن سامنے ہے، اس لیے تو بہت بڑے پیمانے پر دلالی چل رہی ہے اور ماحول کو ہندو مسلم رنگ دیے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور وہ جیسے مکھی بیٹھتی ہے نا گوبر پر گندگی پر، تو ایسے ہی کچھ لوگوں کی تقریروں کو اٹھا کر ان کو دکھایا جا رہا ہے، اچھی باتیں نہیں بتائی جا رہی ہے۔ تو خود چینل بھی، یہ سب بڑے بڑے چینل یہ کام کر رہے ہیں، جو گودی میڈیا میں نمبر 1 میں آتے ہیں، وہ چینل یہ کام کر رہے ہیں۔ خیر آئیے، میں آپ کو تمام کو یہ مشورہ دوں گا کہ آج بھی ہم ایمان والے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی آپ نے جھلکیاں سنی، تو میں آپ کو کہوں گا کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جگر پیدا کرو، اور ان کا وہ جملہ کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اس جملے کو حوصلہ بنا کر اپنی زندگی میں سے ڈر اور خوف کو نکالو۔ اور جس طرح ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کو بچانے کے لیے کام کیا تھا، ملک کو بچانے کے لیے انگریزوں سے لڑے تھے، ہے نا، تو آج بھی نفرتوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، اور نفرتوں کے پجاری کالے انگریز نفرتوں کا ماحول بنا رہے ہیں۔ تو ہم کو نفرتوں کے خلاف لڑنا ہے اور ہندو مسلم ایکتا کا ماحول بنانا ہے، اور اس پیارے ملک کو جس طرح انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑو اور حکومت کرو کا رویہ اختیار کرتے ہوئے ملک پر قبضہ کیا تھا، تو آج بھی کچھ لوگ ایسا ہی ڈیوائڈ اینڈ رول انگریزوں کی اولاد کی طرح انگریزوں کا رول ادا کر رہے ہیں اور وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن آج میں ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں، دلت بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، کرسچن سے بھی کہتا ہوں، بودھ سے بھی کہتا ہوں، سکھ بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، تمام بھارتیوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت ملک کو حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے جیسی محبت کی ضرورت ہے، جیسے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے مندر مسجد ہندو مسلم تمام ذات اور دھرم کے لوگوں کو ملانے کا کام کیا تھا اور انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا اور یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ تو ایسے ہی آج کچھ لوگ صرف گھٹیا کرسی اور راجنیتی کی خاطر، ستا کے خاطر آج ہندو مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں۔ تو ہم کو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام عام کرتے ہوئے ڈر اور خوف دلوں میں سے نکالنا ہے اور محبت کا پرچار کرنا ہے، محبت کو عام کرنا ہے۔ اس لیے میں ایک شعر کہوں گا، جی ہاں، میں نے وہ شعر لکھا تھا کہ پیار تم بالکل کرو اپنی حیات و جان سے، بالکل کرو پیار تم بالکل کرو اپنی حیات و جان سے،
पर न इतना भी कि समझौता करो ईमान से। ईमान से तो समझौता नहीं होगा। पर न इतना भी कि समझौता, यानी जान से, जिंदगी से इतना भी प्यार नहीं होगा कि ईमान से समझौता कर लें। प्यार तुम बिल्कुल करो अपनी हयात व जान से, पर न इतना भी कि समझौता करो ईमान से। जिंदगी कम ही सही, जिंदगी कम ही सही, पर शेर की मानिंद रहो। आ रही है ये सदा मैसूर के मैदान से। हजरत शहीद टीपू सुल्तान के वहां से गोया कि ये सदा आपको आ रही है। और याद रखो, ये जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं ये थोड़े से लोग हैं, इसलिए डरने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए वो शेर भी मैं कह रहा हूं कि अब रहा से और उसके हाथियों से खौफ क्या, अब रहा से और उसके हाथियों से खौफ क्या, राह हक में आ गए तो मुश्किलों से खौफ क्या। हमने हाथों से भी शेरों को पछाड़ा दोस्तों। आपने देखा होगा टीपू सुल्तान की वो तस्वीर कि शेर को चीर दे रहे हैं, तो हमने हाथों से भी शेरों को पछाड़ा दोस्तों। फिर बताओ आज के इन गीदड़ों से खौफ क्या। खौफ नहीं गाना है। जी हां, तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का वो हौसला, वो जिंदगी, वो जज्बा वो पैदा करो। और जो मैंने शेर पढ़ा कि दुनिया को गलत राह दिखाना नहीं आता, नफरत की हमें आग लगाना नहीं आता। टीपू के पैरोकार हैं, टीपू को मानते हैं, टीपू के फॉलोअर्स हैं, टीपू के पैरोकार हैं, इस वास्ते हमको जालिम के आगे सर को झुकाना नहीं आता। तो जालिम के आगे सर भी नहीं झुकाना है और नफरतों की आग भी नहीं लगाना है। हम टीपू के मानने वाले, तो टीपू ने मुल्क को बचाया, अंग्रेजों से लड़ा, शहीद हो गए। तो ऐसे ही आज, उस वक्त फिलहाल गोरे अंग्रेज थे, अभी फिलहाल काले काले दिखते हैं जो नफरतें फैला रहे हैं। इन काले अंग्रेजों से मुकाबला करना है, नफरतों के खिलाफ मुकाबला करना है और अपने इस प्यारे मुल्क को बचाना है। और यह काम हम सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ही कर सकते हैं। और जैसे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने सबको लेकर मुकाबला किया था, और ऐसे ही भारत की तारीख कहती है कि 15 अगस्त 1947 को ऐसे ही मुसलमान और हिंदू जब मिले तब जाके अंग्रेजों से जंग लड़ने में कामयाब हुए। खैर मैं भूल गया अभी फिलहाल, मुझे तो बचपन से याद है कि 1947 में आजादी मिली थी। लेकिन अभी एक पागल है जो एकदम क्या क्या गांजा पीकर बयान देती है, क्या करती है, वो उसने अभी बताया, अभी पता चला कि अभी 2014 में आजादी मिली है ना। नहीं, खैर हमें कोई लेना देना नहीं है, तो जालिम के आगे सर को झुकाना नहीं आता। आइए उन्हीं अशार पर, क्योंकि लोगों ने कहा था कि वो अशार पूरे सुना देना, तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं। बहुत ताकत लगती है यारों, 40-45 मिनट बोलने के बाद में पढ़ने की, गाने की ताकत नहीं रहती है। लेकिन फिर भी चलिए, आइए आज टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में शबीना अदीब ने कानपुर के मुशायरे में ये अशार पढ़ी थी, तो मैं उसी को सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान। भारत के दुश्मन के लिए तू, भारत के दुश्मन के लिए तू बन के रहा चट्टान। ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान। भूल नहीं पाएगी दुनिया ऐसा काम है तेरा, भूल नहीं पाएगी दुनिया ऐसा काम है तेरा। जंगे आजादी के वरक पे पहला नाम है तेरा। मैदानों में हिम्मत का परचम लहराया तूने, अंग्रेजों की फौजों को मिट्टी में मिलाया तूने। तू था एक फौलादी इंसान, तू था एक फौलादी इंसान, तू था एक तूफान। ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान। और ये शेर देखें,
تو حیدر کا بیٹا تھا جذبہ تھا حسینی تجھ میں، تو حیدر کا بیٹا تھا جذبہ تھا حسینی تجھ میں، اپنے وطن کے عشق میں رہتی تھی بے چینی تجھ میں، تو نے دشمن کی شرطوں پر کیا نہیں سمجھوتا، تو نے دشمن کی شرطوں پر کیا نہیں سمجھوتا، ظالم کے قدموں پر تو نے اپنا سر نہیں رکھا، کتنا پختہ کتنا سچا، کتنا پختہ کتنا سچا تھا تیرا ایمان، اے ٹیپو سلطان، اے ٹیپو سلطان۔ اور دیکھیں جو شیطان میرا ٹیپو کو بدنام کرتے ہیں اور ہندوؤں کا دشمن بتاتے ہیں یا کسی طریقے سے غلط ہسٹری بیان کرتے ہیں، پوری ہسٹری پڑھو، جنگلیوں نفرتی چنٹوؤں پوری ہسٹری پڑھو جب پتہ چلے گا۔ دیکھو یہ کتنا اچھا شعر ہے، مندر اور مسجد دونوں کو تو نے دی جاگیریں، مندر اور مسجد دونوں کو تو نے دی جاگیریں، یکجہتی کس کو کہتے ہیں تجھ سے لیڈر سیکھے رہبر سیکھیں، ایکتا کس کو کہتے ہیں سیکھو، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ سے، مندر اور مسجد دونوں کو تو نے دی جاگیریں، یکجہتی کس کو کہتے ہیں تجھ سے رہبر سیکھیں، ہندو مسلم سب تیرے تھے تو تھا سب کا جانی، تیرے ماتھے پر لکھا تھا سچا ہندوستانی، اپنے وطن کی خاطر تو نے، اپنے وطن کی خاطر تو نے لٹا دی اپنی جان، اے ٹیپو سلطان، اے ٹیپو سلطان۔ آخری شعر دیکھیں کتنا پیارا ہے، قدرت نے رکھا تھا تاج شاہی تیرے سر پر، قدرت نے رکھا تھا، بتاتے ہیں کہ 22 سال کی عمر میں آپ سلطان بن گئے تھے۔ جوانوں دیکھو 22 سال میں تو تم پب جی میں لگے ہوئے ہو، فری فائر میں لگے ہو، کیوں سوشل میڈیا پر واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہو، ہے نا، نالی کے کنارے اور راستوں اور چوراہوں پر گیم کھیلتے بیٹھے ہو۔ یہ میرا ٹیپو 22 سال کی عمر میں اتنے بڑے علاقے کا سلطان بن گیا تھا۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے، قدرت نے رکھا تھا تاج شاہی تیرے سر پر، لیکن تو نے عمر گزاری ایک سپاہی بن کر، سارے دشمن تجھ سے ٹکر لے کے بہت پچھتائے، تیرے رہتے انگریزوں کے پاؤں نہیں جم پائے۔ جی ہاں، یہ بھول گیا تھا میں شاید کہ جب شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی لاش کے پاس انگریز بہادر آیا تو وہ بھی جانتا تھا کہ جب تک کہ غدار ہمارے ساتھ نہیں ملے ٹیپو کے غدار، تب تک کہ ہم ٹیپو کو ہرا نہیں پائے۔ اور ٹیپو ایک بہادر فوجی، اس لیے جملے آتے ہیں کہ آج بھی ہسٹری کا یہ فیمس جملہ ہے کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی لاش پر کھڑے رہ کر انگریز فوجی بہادر نے سیلوٹ کیا، سلام کیا، اور جب دیکھا کہ شہید ہو گیا ٹیپو سلطان، تب جا کر انگریز نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہوا ہے، آج سے بھارت ہمارا ہوا ہے۔ تو جب تک کہ ٹیپو تھے نا، تب تک کہ انگریزوں کے ہاتھ میں بھارت نہیں آیا تھا، سمجھے؟ انگریزوں کے وعدہ معاف گواہوں، سمجھو اس بات کو۔ تو دیکھیں کیا کہہ رہا ہے شاعر، سارے دشمن تجھ سے ٹکر لے کے بہت پچھتائے،
تیرے رہتے انگریزوں کے پاؤں نہیں جم پائے. اے شیر میسور ہے تو ہی، اے شیر میسور ہے تو ہی فخر ہندوستان. اے ٹیپو سلطان، اے ٹیپو سلطان، اے ٹیپو سلطان، اے ٹیپو سلطان. بھائی میرا آواز وغیرہ اچھا نہیں ہے، پھر بھی میں نے اشعار سنا دیا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس بیان کو خوب فاسٹ شیئر کرنا. اور کچھ لوگوں نے اتنا جو میں نے اشعار پڑھا اس کو آپ نے کم از کم کٹنگ کر کے خوب واٹس ایپ پر شیئر کرنا، تاکہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا میں کچھ تو حق ادا کروں. آج میں نے بیان کیا. آئیے اب ہم دعا کر لیتے ہیں. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا آج شیر میسور، شیر ہند حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی کچھ جھلکیاں بیان کی گئی. میرے مولا ان کی تمام بہادریاں اور ان کا تمام وطن سے محبت کا جذبہ، وہ جو جذبے کے تحت انگریزوں سے لڑتے رہے، شہید ہو گئے اور اپنے وطن کی حفاظت کرنے میں انگریزوں سے کمپرمائز نہیں کیا، انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے. میرے مولا وطن سے ایسی ہی محبت، ایسا ہی عشق، ایسا ہی پیار اور وطن کے لیے ایسے ہی شہادت کا جذبہ ہمارے اپنے اندر بھی پیدا فرما. میرے مولا حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے ہندو، مسلم، برہمن تمام ذات اور برادریوں کو ساتھ لے کر ملک کو بچایا تھا. خداوندہ آج کچھ شیطان ملک میں ایسے ہیں جو شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں. رب دو جہاں شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما. اور جو جذبہ، جو محبت، جو شہادت کا جذبہ، جو بہادری کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا، میرے مولا ہمارے اندر بھی موجود فرما، ہمارے اندر بھی پیدا فرما. اور وطن کی خاطر ہمیں بھی وطن کو بچاتے بچاتے ایسے ہی دشمنان وطن سے لڑنے کی توفیق، طاقت اور ہمت ہم کو بھی نصیب فرما. میرے مولا تمام اولیاء کرام جو تیرے دوست ہیں ان کی دوستی ہم کو بھی نصیب فرما. رب دو جہاں، رب دو جہاں، رب دو جہاں ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما. میرے مولا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے میرے مولا، تو ہم سب کو ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرما. ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما. اور ظالموں کے ظلم سے، قاتلوں کے قتل سے، شریروں کی شرارت سے میرے مولا، حاسدین کے حسد سے، فتنوں کے فتنے سے میری، ہم سب کی اور پوری قوم کی حفاظت فرما. میرے مولا اس وقت علماء کرام، مبلغین، دائی جو ملک میں کام کر رہے ہیں، میرے مولا ملک میں کچھ ایسے شیطان ہیں جو ان کے خلاف ماحول بنا رہے ہیں. ان شیطانوں کو نیست و نابود، ان کو ہلاک و برباد فرما. میرے مولا ہمارا یہ بہت پیارا وطن ہے، اس وطن میں پیار، محبت، امن، شانتی کی ہوائیں چلا دے. اور ہندو مسلمانوں میں جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں ان کو ہلاک و برباد فرما، ان کو نیست و نابود فرما. ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.